दुबई ने हमेशा ना सिर्फ आंखें बंद की बल्कि दोनों आंखें बंद कर लें कि वो सोना कहाँ से आता है। आप जानते हैं वो सैटेलाइट तस्वीर जो हम देखते हैं जिनमें पहाड़ों जैसे मुर्दा लोग अपने ही खून में पड़े होते हैं। खून में? हाँ, और अल्फाशिया पर कब्जे ने आरएसएफ को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर पोजीशन में ला खड़ा किया है। आरएसएफ को मुत्तहिदा अरब इमारात की हिमायत हासिल है। मेरा मतलब है, क्या इसमें कोई अच्छे लोग भी हैं? नहीं, ग्रुप को भी एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन बयानियों में से एक जो मुत्तहिदा अरब इमारात फैलाता है वो कहते हैं वो एसएएफ से लड़ रहे हैं जैसे वो मुस्लिम ब्रदरान के एजेंट हों। ये बंदा हमास है। यूरोपीय ताकतों में से किसी ने भी और ना ही अमेरिका ने खुलकर मुत्तहिदा अरब इमारात पर उंगली उठाई है, हालांकि सबूत मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि इसे कई हवालों से भूली हुई जंग कहा गया है, क्योंकि यूक्रेन और गजा के वाकयात हो रहे हैं और जो मजालिम किए जा रहे हैं वो ना सिर्फ इंतहाई सफाकाना है बल्कि बहुत जाती नौयत के भी हैं। यहाँ आम शहरियों और उन जंगजुओं के दरमियान बराह रास्त कुर्बत है जहाँ बच्चों और औरतों पर उनके पूरे खानदान के सामने मजालिम ढाए जा रहे हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने दुनिया में बेपनाह ताकत और असर और रसूख हासिल कर लिया है। वो इस ताकत को किसी अच्छे मकसद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? डॉक्टर एंड्रियास क्रेग थिंकिंग मुस्लिम में खुश आमदीद। आप हमारे साथ हैं, ये खुशी की बात है। मुझे मदऊ करने का शुक्रिया। वाकई खुशी हुई कि आप हमारे साथ हैं। आज मैं सूडान के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, सूडान में सूरत हाल बहुत नाजुक है और आप जानते हैं हमने अल्फाशर और सूडान के दीगर मुकामात से कुछ होलनाक मनाजिर देखे हैं और ऐसा लगता है कि ये खाना जंगी, अगर हम इसे ऐसा कह सकते हैं, या दो फौजी रहनुमाओं के दरमियान ये तनाज़ा कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और जो दबाव आम सूडानी अवाम पर पड़ रहा है वो वाकई दिल दहला देने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि इसे कई हवालों से भूली हुई जंग कहा गया है, क्योंकि यूक्रेन और गजा में वाकयात हो रहे हैं और किसी भी वजह से हमने सूडान के बारे में इतनी बात ही नहीं की। और आज हम इस शो में इस कमी को कुछ हद तक दूर करना चाहते हैं। और मैं जानता हूं कि आप इस बारे में काफी बात कर चुके हैं और खास तौर पर मुख्तलिफ ग्रुपों के बारे में लिख भी चुके हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात और इन ग्रुपों में से एक यानी जनरल हुमैती की क़यादत में आरएसएफ के दरमियान ताल्लुकात, और मैं मुत्तहिदा अरब इमारात के किरदार पर बात करना चाहता हूं, लेकिन शायद हमें थोड़ा पीछे हटकर देखना चाहिए। आइए पसे मंजर से आगाज करते हैं। तो असल में ये दो जर्नैलों के दरमियान एक तनाज़ा है। आपने एक तरफ आपके पास एसएएफ के जनरल बरहान है और दूसरी तरफ आपके पास गैर रस्मी आरएसएफ फोर्स के जनरल हुमैती हैं। जरा हमें इन दोनों शख्सियात के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि ये पहले इत्तेहादी थे। इनके दरमियान इख्तलाफ क्यों हुआ और ये इख्तलाफ पूरे सूडान में इस तबाहकुन अनाज़े का बाइस कैसे बना? वाकई एक हौलनाक तनाज़ा है। अगर आप देखें कि अल्फाशर से जो तस्वीर और मनाजिर सामने आए हैं, सवाल यह है कि आप कितनी दूर तक पीछे जाना चाहते हैं। लेकिन अमूमन मीडिया ये जाहिर करता है कि आरएसएफ और एसएएफ के दरमियान एक दो तरफा तनाज़ा है। ये इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि ये दोनों फरीक ऐसी तंजीमें नहीं हैं जिनमें बस एक ही रहनुमा के गिर्द सब जमा हो जाए। मेरा मतलब है ये दरअसल मुख्तलिफ किस्म की मिलिशियाओं और गैर रियासती या नीम फौजी अनासर पर मुश्तमिल गैर रिवायती तंजीमें हैं। और बुनियादी तौर पर ये दो नेटवर्क्स हैं जो आपस में टकरा रहे हैं, जहां मिलिशिया और ब्रिगेड्स एक ही दायरा असर में लड़ रही हैं, जिनमें से एक हुमैती खानदान के गिर्द घूमती है जो आरएसएफ के सरबराह हैं, एक जंगजू सरदार, और दूसरी एसएएफ के गिर्द घूमती है जो कि ज्यादा बाकायदा फौज है, लेकिन ये भी खुद नीम फौजी ग्रुपों के साथ काम करती है और उमरुल बशीर के दौर की बाकायदा फौज की बाक़ियात में से है। ये दोनों गुज़िश्ता 2-2.5 साल से अप्रैल 2023 से आपस में टकरा रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि काफ़ी अरसे तक ये एक साथ काम कर रही थीं। और इसलिए वो वाकई एक ही मसले का हिस्सा हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि सूडान के लोगों ने 2018 से 2019 की इस इनकलाब में क्या चाहा था, तो वो दरअसल एक आमरीत बशीर से जान छुड़ाना चाहते थे और उसकी जगह किसी किस्म की सिविल हुकूमत कायम करना चाहते थे, और वो कभी हकीकत में नहीं हो सका। जो कुछ हमारे पास आखिर में आया वो 1 या 2 साल के लिए एक तरह की जाली सिविल हुकूमत थी, जिसका चेहरा तो सिविल था, लेकिन हकीकत में हम इस उमर बशीर की इस्लाम पसंद फौजी आमरीत से एक ऐसी फौजी आमरीत में मुंतकिल हो गए जिसे एसएएफ और आरएसएफ चला रहे हैं, जो वाकई हर शोबे पर काबिज हैं ताकत के। और जाहिर है कि मुल्क में कई सालों से तशद्दुद पर उनकी इजारादारी है, और उन्होंने 2021 में इस उबूरी हुकूमत के सिविल चेहरे के खिलाफ एक बगावत की और वाज़े तौर पर एक फौजी आमरीत कायम कर दी। और इसमें दोनों शामिल थे, दोनों एक दूसरे के साथ तावन कर रहे थे।
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایس اے ایف، جو کہ ظاہر ہے کہ باقاعدہ الفوج تھی، چاہتی تھی کہ نیم فوجی آر ایس ایف ان کے کمانڈ کے نظام میں ضم ہو جائے، اور آر ایس ایف کے حمایتی نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حمیتی اب صرف ایک جنگجو سردار نہیں رہا، بلکہ وہ ایک کہیں زیادہ طاقتور کردار بن چکا ہے۔ وہ ایک بڑے معاشی کھلاڑی بھی ہیں، ارب پتی ہیں، جن کے پاس جنوبی سوڈان میں وسیع فنڈز اور وسائل تک رسائی ہے، جو انہیں بے حد طاقتور بناتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے انضمام سے انکار کر دیا، اور 2021 سے 2023 کے درمیان اس انکار نے موجودہ خانہ جنگی کو جنم دیا، جس میں راجیہ سبھا ایف نے حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، خرطوم پر قبضہ کرنے یا حکومت کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی۔ وہ ناکام رہے، یا آخرکار ایس اے ایف نے انہیں باہر نکال دیا، لیکن اب بھی ایک جمود کی کیفیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی فریق جیت نہیں رہا۔ میرا مطلب ہے یہ کچھ یوں ہے جیسے پہلی عالمی جنگ میں یورپی میدان جنگ پر ہوتا تھا، جہاں ایک سال یا ایک مہینے میں ایس اے ایف حملہ آور ہوتی ہے اور کچھ علاقہ حاصل کر لیتی ہے، اور پھر اگلے مہینے آر ایس ایف وہ علاقہ دوبارہ حاصل کر لیتی ہے۔ اور ظاہر ہے حال ہی میں الفرشا پر قبضے نے یقیناً آر ایس ایف کو پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے۔ لیکن ہم بنیادی طور پر اس وقت اس تعطل کا شکار ہیں جہاں آر ایس ایف نے دیر تک علاقہ حاصل کر لیا ہے، لیکن اس تنازع کو جیتنے اور خرطوم پر قبضہ کرنے کے لیے اتنی طاقت نہیں ہے، نہ ہی سیف اتنا طاقتور ہے کہ واقعی میں دارفور کو آر ایس ایف سے دوبارہ حاصل کر سکے۔ تو اب ہم اس تعطل میں ہیں۔ تو یہ دو جرنیلوں کے درمیان تنازع ہے جن کے پہلے اتحادیوں کے درمیان گرم جوشی سے تعلقات تھے، اور انہوں نے یقیناً عمر بشیر کی آمریٹ میں کام کیا، انہوں نے ناکام بنایا۔ کیا آپ نے کہا سویلین حکومت کو کئی طریقوں سے سویلین حکومت؟ انقلاب کی چیخیں ان دو فوجی جوانوں نے ختم کر دیں۔ تو میرا خیال ہے آپ جانتے ہیں اکثر ہم اس تنازع کو بہت سادہ انداز میں بیان کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آر ایس ایف کو یو اے ای نے سپورٹ کیا ہے، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو وہ برے لوگ ہیں اور برہان اچھا آدمی ہے۔ میرا مطلب ہے کیا اس ملک میں کوئی اچھے لوگ ہیں؟ میرا مطلب ہے شاید آر ایس ایف، شاید ایس اے ایف دونوں میں سے کم برے ہوں اگر آپ چاہیں تو، لیکن یہ آپ جانتے ہیں یہ تو جیسے ایک بیماری کے مقابلے میں دوسری بیماری ہے۔ واقعی اگر آپ سوڈانی ہیں اور آپ کو صلح حکومت چاہیے تو دونوں میں سے کوئی بھی آپ کو یہ نہیں دے گا، لیکن میرا خیال ہے جو چیز آر ایس ایف کو نمایاں کرتی ہے وہ ان کے کیے گئے مظالم ہیں، اور یہ حقیقت کہ وہ واضح طور پر نسل کشی کرنے والے جنجاوید پر مبنی ہیں، جن پر دارفور میں نسل کشی کا الزام ہے 2000 اور 2003 کے اوائل نے۔ ہاں تو یہ مجھے سمجھ ہے۔ تو جنرل حمیتی ان جنجاوید ملیشیاؤں کی قیادت کرتے تھے، اور ان پر ہر طرح کی ایجنسیوں، بین الاقوامی اداروں اور سوڈان کے اندر معتبر لوگوں نے دارفور میں خوفناک مظالم ڈھانے کے الزامات عائد کیے ہیں، جو زیادہ تر سوڈانی عیسائیوں کے خلاف تھے۔ بس اس صورتحال کو ذرا واضح کریں۔ یہ کیوں ہے کہ سابق آمر عمر البشیر کو جب اس کے پاس ایس اے ایف یعنی باقاعدہ فوج موجود تھی تو اسے ان غیر رسمی فورسز کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو سوڈان ایک ایسا ملک ہے، آپ جانتے ہیں، اگر آپ سوڈان کی سرحد کو دیکھیں تو یہ بھی انہی معاملات میں سے ایک ہے جہاں برطانوی اور نوآبادیاتی طاقتوں نے نقشہ بنایا اور سرحدیں کھینچ دیں، اور اس طرح سوڈان کی سرحدوں کے اندر بہت مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، جن میں کچھ عیسائی ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ مختلف قبائل ہیں جو سرحد پار رہتے ہیں، کچھ سوڈانی طرف ہیں اور کچھ چاڈ کی طرف۔ آپ کے پاس ایک مسئلہ ہے جسے وہ عرب سوڈانی اور سیاہ فام افریقی سوڈانی کہتے ہیں۔ عام طور پہ یہ فرق عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق سے بھی جڑا ہوا ہے، لیکن یہ 2000 کی دہائی کے اوائل میں بہت زیادہ نسلی اور لسانی تنازع تھا، اور عمر البشیر نے ان باغیوں کو جو دارفور میں زیادہ طاقت، زیادہ اثر و رسوخ یا زیادہ خود مختاری کا مطالبہ کر رہے تھے، 2000 کی دہائی کے اوائل میں اس نے انہیں حکومت کا دشمن سمجھا، اور اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو سختی سے نمٹے، یعنی وہ مذاکرات میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد بغاوت کو جڑ سے ختم کرنا تھا، اور اس بغاوت اور انسداد بغاوت کی لڑائی کے تناظر میں انہوں نے زمینی لوگوں کے خلاف ہر قسم کے مظالم کیے، اور اس وقت آر ایس ایف تو ظاہر ہے موجود نہیں تھی، لیکن انہوں نے ان سوڈانی مسلمان جنگجوؤں یعنی جنجوید، جس کا مطلب ہے گھوڑوں پر سوار جنگجو، کو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے استعمال کیا، اور ساتھ ہی عام آبادی کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی کیں، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے قتل عام کیے گئے۔ یہ ان چند مواقع میں سے ایک تھا جب آپ نے کسی مغربی رہنما کو کھل کر ان مظالم کو ان کے اصل نام یعنی نسل کشی کہہ کر پکارا، اور یہ اس وقت کی بات ہے،
یہ امریکی وزیر خارجہ پاول تھے جنہوں نے اسے نسل کشی قرار دیا، یعنی بش انتظامیہ کے دور میں، اور زیادہ تر لوگوں نے واقعی وہاں جو کچھ ہو رہا تھا اسے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ عراق اور افغانستان میں جنگیں جاری تھیں اور یہ معاملہ کافی حد تک نظر انداز ہو گیا تھا۔ لیکن جنجوید پر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جنگی جرائم کے الزامات ہیں اور اس کے کافی شواہد بھی موجود ہیں کہ انہوں نے زیادہ تر عیسائی، سیاہ فام، افریقی سوڈانیوں کے خلاف نسل کشی کی مہم چلائی اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کی۔ یوں جنجوید ملیشیا بشیر حکومت کے جبر کا ایک ایسا حصہ بن گئی جس سے وہ انکار کر سکتے تھے، کیونکہ وہ باقاعدہ فوج نہیں تھے۔ وہ باقاعدہ فوج نہیں تھے، اس لیے انکار کی گنجائش موجود تھی۔ بشیر نے کہا، مجھے بالکل علم نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل واضح تھی کہ وہ کافی طاقتور تھے، اور ہمیتی اس وقت جنجوید میں ایک بہت طاقتور جنگجو سردار تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ آئے، لیکن وہ جنجوید کے اندر ایک نہایت طاقتور اور ہر طرف اثر رکھنے والے رہنما بنتے گئے، جو بعد میں ایک نیم فوجی فورس بن گئی۔ دارفور میں حکومت کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا، اس کے بدلے میں انہیں انعام کے طور پر بشیر حکومت کے اندر ایک غیر سرکاری نیم فوجی فورس بنا دیا گیا۔ ہمیتی کی فورسز کی بربریت، یعنی جنجوید ملیشیا کی جو صفاقی اس نئی بننے والی RSF فورس میں منتقل ہوئی ہے، وہ بربریت اب بھی برقرار ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم نے الفاشر سے کچھ ہولناک مناظر دیکھے ہیں۔ ذرا وضاحت کریں کہ الفاشر میں کیا ہوا، اور میرا خیال ہے آپ نے اس شہر کی اسٹریٹجک اہمیت کے بارے میں بھی کچھ بات کی تھی، تو یہ کیوں RSF فورسز کے لیے ایک بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے؟ نہیں، یقیناً یہ شہر کافی عرصے سے شدید لڑائی کا شکار رہا ہے اور کئی مہینوں سے محاصرے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں، بھوک کو بھی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن SAF اسے برقرار رکھنے میں کامیاب رہا، کیونکہ اگر آپ سوڈان کے نقشے پر دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک مقام پر واقع ہے، جو دارفور اور جنوبی راہداری کے درمیان ایک طرح کے چوک پوائنٹ پر ہے۔ یہ سوڈان کے جنوب میں ہے جہاں زیادہ تر وسائل موجود ہیں، خاص طور پر وہ علاقہ جہاں زیادہ تر تیل پایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ خاص طور پر دارفور پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی اصل میں RSF کی پہلی ترجیح ہے کہ دارفور میں اپنی جڑیں مضبوط کرے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ SAF دارفور کے کسی بھی علاقے پر دوبارہ قبضہ نہ کر سکے، اور اگر آپ دارفور پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو الفاشر ان اہم مقامات میں سے ایک ہے جن پر آپ کو قبضہ کرنا اور انہیں دفاعی طور پر مضبوط بنانا ضروری ہے۔ اگر آپ دارفور کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور پھر مشرق میں وسائل سے مالا مال علاقے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، یا ممکنہ طور پر شمال میں خرطوم تک جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو الفاشر پر قبضہ کرنا ہوگا۔ یہ ایک نہایت اہم لمحہ ہے اگر آپ چاہیں تو پورے دارفور کو دوبارہ فتح کرنے اور ممکنہ طور پر مشرق یا شمال کی طرف بڑی جارحانہ کارروائی کی تیاری کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ RSA کے بہت سے جنگجو خود کو ان مظالم کا ارتکاب کرتے ہوئے پھلماتے ہیں، تو یہاں ایک قسم کی بے خوفی یا سزا سے بچاؤ ہے۔ یہاں سزا سے بچاؤ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ وہ اپنی اقدامات اور اس تنازع کو جس طرح چلا رہے ہیں اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں دیکھتے، خاص طور پر اگر ہم نرم طاقت کے نقطہ نظر سے دیکھیں؟ جو مظالم کیے جا رہے ہیں وہ نہ صرف انتہائی صفاقانہ ہیں بلکہ بہت زیادہ۔ آپ جانتے ہیں، یہ اس طرح کے دور دراز جنگی تنازع سے مختلف ہے، جیسا کہ ہم غزہ میں دیکھتے ہیں جہاں کوئی بٹن دباتا ہے اور بم گرا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ذاتی نوعیت کا ہے، عام شہریوں اور ان جنگجوؤں کے درمیان براہ راست قربت ہے، جہاں بچوں اور عورتوں پر مظالم ان کے پورے خاندان کے سامنے کیے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، وہ سیٹلائٹ تصاویر جو ہم دیکھتے ہیں جن میں اپنے ہی خون میں لت پت مردہ لوگوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں، بالکل ہی ہالمارک، اور یہ بہت حد تک آپ جانتے ہیں ایک طرح کا وحشیانہ رویہ ہے۔ اسے کسی قسم کی مردانگی یا طاقت کے مظاہرے کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ یہ ملیشیا والے اصل میں اپنی طاقت دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم تمہارے پاس بھی آئیں گے۔ یہ ایک طرح کا عمل ہے، اس میں کچھ حد تک دھمکی کا عنصر بھی شامل ہے کہ تم بہتر ہے رک جاؤ ورنہ ہم تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گے، اور یہ دھمکی دینے والا عنصر اسی نسلی صفائی کا حصہ ہے۔ اور یہ بات اس موجودہ تنازع کو 2003 میں ہونے والے واقعات سے جوڑتی ہے، جب ایک واضح مہم چلائی گئی تھی کہ عیسائیوں اور سیاہ فام افریقیوں کو نکالا جائے، اور کچھ قبائل جو ہمدردی کے ساتھ متفق نہیں تھے انہیں دارفور سے جنوب یا کہیں اور اس بار شاید مشرق کی طرف دھکیل دیا گیا، کیونکہ اس قسم کی دھمکی دینا بھی نسلی صفائی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسے اسی طرح پھیلانا ضروری ہے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ جو بھی RSF کے راستے میں آئے گا اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔
اب آندریس آپ وہ ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں مختلف تنازعات میں متحدہ عرب امارات کے کردار کا مطالعہ اور تحقیق کی ہے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات کس طرح ان چھپی ہوئی تنظیموں درمیانی تنظیموں کے ذریعے اپنے آپ کو چلاتا ہے جو لیبیا صومالیہ اور دیگر جگہوں پر اننیم فوجی دستوں کی مالی معاونت تخلیق اور ترقی میں مدد کرتی ہیں آئیے متحدہ عرب امارات اور اس RSF فورس کے ساتھ اس کے تعلقات پر توجہ مرکوز کریں اور آج تک جہاں تک میں جانتا ہوں UAE اندھا قسم کھا کر کہے گا کہ اس کا کوئی یا چھوٹا رشتہ نہیں ہے RSF بس آپ جانتے ہیں کہ کوئی ان دعووں کا کیا جواب دے گا ہاں بیانیہ یہی ہے کہ RSF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے متحدہ عرب امارات کہہ رہا ہے کہ وہ ایک سول حکومت چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جامع سوڈان چاہتے ہیں اور اسی طرح کی باتیں لیکن یہ اسی طرح کے دوگلے دو رخی رویے کا حصہ ہے جو اماراتی ان بہت سے تنازعات میں اپنا رہے ہیں جہاں سرکاری حکومتی شعبہ یعنی وزارت خارجہ وزارت دفاع ابوظبی میں زیادہ تر اس خطے کے دیگر ممالک کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہے یعنی بہت رسمی روابط سفارتی تعلقات اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش انہوں نے یہ یمن میں بھی کیا ہے انہوں نے یہ لیبیا میں بھی کیا ہے لیکن پھر پس پردہ جو اصل میں زیادہ گہرا اور اسٹریٹجک طور پر زیادہ اہم طریقہ کار ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ان نجی نیٹ ورکس کا ہے زیادہ تر کارپوریٹ ادارے جو براہ راست طاقت کے اندرونی حلقے کے ساتھ منسلک ہیں اور ابوظبی آپ جانتے ہیں میں اسے بنی فاطمہ کہوں گا یہ 3 بھائی جو محمد بن زائد کے ارد گرد ہیں جو زائد کی بیوی فاطمہ کے بیٹے ہیں اور ان کے نیٹ ورکس جو ان بڑے خود مختار ایکویٹی فنڈڈ ہبس کے ساتھ ہیں یہ نیٹ ورکس ان غیر ریاستی عناصر کے ساتھ تعلقات بنانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں انہیں لاجسٹک طور پر سہارا دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں کہ وہ اشیاء مثلا افریقہ سے دبئی میں لا کر ان کو منی لانڈرنگ کے ذریعے صاف کریں اس معاملے میں زیادہ تر سونا اور پھر اس نقدی کو ایک ویلیو چین میں تبدیل کرنا جو کسی بھی قسم کی مطلوبہ حمایت خریدنے کے لیے استعمال ہو سکے تو لاجسٹکس اہم ہیں کموڈیٹی ٹریڈنگ کمپنیاں اہم ہیں پرائیویٹ ملٹری اور سیکیورٹی کمپنیاں بھی اہم ہیں کیونکہ وہاں بہت سے کرائے کے فوجی بھی موجود ہیں جو RSF کی حمایت کر رہے ہیں ان میں سے کچھ کرائے کے فوجی پہلے UAE میں تھے یا UAE میں رجسٹرڈ کمپنیوں کے ملازم تھے تو یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے اور اس طرح UAE نے اپنی روایتی ریاستی طریقہ کار کو ان غیر رسمی نیٹ ورکس کے ذریعے واقعی طاقتور بنا دیا ہے جو اس نسبتاً چھوٹے ملک کو یاد رکھیں کہ UAE کی آبادی صرف 1 ملین شہریوں پر مشتمل ہے یہ صلاحیت فراہم کرتے ہیں کہ وہ ریاستی حکمت عملی کے پورے دائرے کو استعمال کر سکے جو اس طرح کی جنگی کوشش کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے جیسا کہ سوڈان میں ہو رہا ہے اور یہاں RSF اس کا مرکزی نمائندہ ہے لیکن آپ اس الزام کا کیا جواب دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا RSF سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بظاہر انکار کے قابل ہے اگر آپ اس طرح کے نیٹ ورکس استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ زمینی حقائق اور ابوظبی یعنی ابوظبی کے اقتدار کے مرکز کے درمیان 1 یا 2 درجے کا فاصلہ رہتا ہے تعلق موجود ہے اور اسے آسانی سے ٹریس کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی اس سے انکار کرنا بظاہر ممکن ہے جب آپ کے پاس اسلحے سے بھرا ہوا ایک جہاز چارٹ میں اتارا جاتا ہے مثال کے طور پر جس میں آدھا یا 1/3 جہاز انسانی ہمدردی کی امداد پر مشتمل ہوتا ہے تو متحدہ عرب امارات اب بھی انسانی ہمدردی کی امداد دینے والا ایک اہم ملک ہے خاص طور پر سوڈان میں تو وہ انسانی ہمدردی کی امداد لے کر آتے ہیں اور جہاز کا 2/3 یا اس سے بھی زیادہ حصہ فوجی ساز و سامان اور RSF کے لیے فوجی مدد پر مشتمل ہوتا ہے ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا اب بہت سے تحقیقی صحافی ہیں جو موقع پر موجود رہے ہیں اور ان میں سے ایک بہت معتبر بھی ہے یہ کسی قسم کی سازشی تھیوریاں نہیں ہے یہ سب کچھ نیو یارک ٹائمز میں اچھی طرح دستاویزی شکل میں موجود ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں میں خود بھی اس شعبے میں کام کرتا ہوں میں ڈیو ڈیلنس کے شعبے میں بھی کام کرتا ہوں جہاں زمینی سطح پر ان جیو پولیٹیکل خطرات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اگر آپ ان زمینی نیٹ ورک سے رابطہ کریں جو کچھ ہوائی اڈوں پر کام کرتے ہیں مثلاً کچھ کمپنیوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں تو وہاں تصاویر موجود ہیں ایسی تصویریں جو لی گئی ہیں یہ محض سنی سنائی باتیں رہی ہیں اس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں ہمارے پاس سوڈان پر اقوام متحدہ کے ماہرین کا پینل بھی ہے جنہوں نے ان روابط کو اچھی طرح کھولا ہے اور دکھایا ہے کہ یہ اسلحہ ملک میں کیسے آتا ہے تو یہ سب کچھ بہت اچھی طرح دستاویزی شکل میں موجود ہے اور اس لیے جب متحدہ عرب امارات کہتا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وزارت خارجہ کا RSF سے کوئی تعلق نہ ہو حالانکہ یہ بھی متنازع ہے
لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ یہ غیر رسمی نیٹ ورکس ضرور تعلق رکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ 2019 میں انقلاب کے بعد متحدہ عرب امارات نے برہان اور حمیتی دونوں سے رابطہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور ان دونوں کو اپنے مہرے کے طور پر استعمال کیا تاکہ اس وقت سعودی عرب کے ساتھ مل کر کنٹرول حاصل کیا جا سکے، تاکہ ایک طرح کی فوجی آمریت قائم کی جائے جو پھر 2023 میں اس خانہ جنگی سے پہلے ٹوٹ گئی۔ تو حمیتی کے ساتھ یہ تعلق کم از کم اتنا پرانا ہے، اور یہ ایک اور اہم پہلو ہے جس پر میرے خیال میں ہمیں یہاں بات کرنی چاہیے۔ یہ تعلق 2010 کی دہائی کے اوائل تک جاتا ہے، جب حمیتی جنجوید میں ایک نہایت طاقتور کردار کے طور پر ابھرتا ہے، RSF میں بھی طاقتور بنتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک بہت اہم کاروباری شخصیت بھی بن جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے جب وہ دارفور میں یہ سونے کی کانیں قبضے میں لیتا ہے تو وہ سونے کی تجارت میں ایک بڑا کھلاڑی بن جاتا ہے، اور وہ اپنا سونا کہاں لے کر جاتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور مرکز نہیں سوائے دبئی کے، اور دبئی نے ہمیشہ آپ جانتے ہیں صرف آنکھیں بند نہیں کی بلکہ دونوں آنکھیں بند کر لیں کہ یہ کہاں سے آیا، یہ سونا کہاں سے آتا ہے، اور آپ اس سونے کو دبئی میں کیسے تبدیل یا منی لانڈر کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اچھی طرح دستاویزی شکل میں موجود ہے۔ تو لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ اب حمیتی خاندان کی دولت اربوں ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ پیسہ، اس کا زیادہ تر حصہ متحدہ عرب امارات میں ہے، کیونکہ UAE کے بینک کسی کا بھی پیسہ رکھنے کے لیے کافی کھلے ہیں، اور حمیتی اس پیسے تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور RSF کے لیے جو کچھ بھی چاہیے خرید لیتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، اور یہ اس کا معاشی پہلو ہے۔ فوجی لحاظ سے اہم بات یہ ہے کہ 2015 میں حمیتی ایک کرائے کے سپاہی بن جاتے ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں کہ اب وہ صرف دارفور میں نہیں لڑ رہے بلکہ وہ RSF یعنی جنجوید کی خدمات متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو پیش کرتے ہیں، تاکہ وہ یمن میں ان کے لیے بطور پروکسی یا نمائندہ لڑ سکیں۔ تو RSF کے بہت سے جنگجو یمن جا کر لڑتے ہیں اور اس کے بعد کافی پیسہ لے کر واپس آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہتھیار اور ساز و سامان بھی دارفور واپس لے آتے ہیں۔ تو حمیتی اور متحدہ عرب امارات کے درمیان یہ تعلق اس موجودہ تنازع سے بھی پہلے کا ہے۔ یہ تعلق 2019 کی شمولیت سے بھی پہلے کا ہے، جب اماراتی اس فوجی آمریت کو بنانے میں اہم کردار کے طور پر سامنے آئے۔ یہ تعلق، جیسا کہ میں نے کہا، 2015 کی یمن جنگ تک جاتا ہے، جہاں انہوں نے اماراتیوں کے ساتھ قریبی تعاون کیا، لیکن ساتھ ہی سونے کی تجارت بھی ہے جو 2017 میں اس وقت بہت تیز ہو گئی، جب جنجوید کے اندر ایک چھوٹا سا اندرونی انقلاب آیا اور حمیتی جنجوید اور RSF کے اندر سب سے طاقتور کھلاڑی کے طور پر ابھرے اور دارفور کے تمام سونے کی کانوں پر قبضہ کر لیا، اور متحدہ عرب امارات کو اس سونے کو سفید کرنے کے لیے ایک مرکز کے طور پر استعمال کیا۔ اور ہم خاص طور پر اس کے بھائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کاروبار قائم کر رہا ہے جو اب امریکی خزانے کی فہرست میں شامل ہیں، اور متحدہ عرب امارات میں اس طرح کی غیر قانونی تجارت کو آسان بنانے کے لیے پابندیوں کا شکار ہیں۔ تو یہاں کچھ چیزیں ہیں، کچھ موضوعات ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آئیے پہلے مقصد پر بات کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ متحدہ عرب امارات سوڈان میں ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے اور وہ IRIS کو فنڈ کر رہا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا سونے کے بارے میں بات کی، تو کیا یہی دلچسپی ہے؟ کیا دلچسپی معدنی دولت ہے؟ یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ بیانیہ مہمات کو دیکھیں تو اس وقت متحدہ عرب امارات اس حوالے سے بہت خراب کارکردگی دکھا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ PR کے نقطہ نظر سے کسی گندگی کو چمکا نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ RSF کو سفید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ناممکن ہے، خاص طور پر ان مظالم کے بعد جو کیے گئے۔ لیکن ان بیانیوں میں سے ایک جو اس وقت متحدہ عرب امارات کے اثر و رسوخ رکھنے والے افراد اور بوٹس پھیلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ SAF سے اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ وہ مسلم بردرہڈ کے ایجنٹ ہیں۔ یہ اس قسم کا ہے، آپ جانتے ہیں، جانے والا جملہ جسے متحدہ عرب امارات ہر وقت استعمال کر رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا ہے جیسا کہ اسرائیلی کہتے ہیں یہ لڑکا حماس ہے اور یہ لڑکا حماس ہے، تو اماراتی اور ان کے نیٹ ورک ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اوہ اس لڑکے کی اخوان المسلمین، یہ لڑکا، آپ جانتے ہیں ایسے لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں۔ لیکن سودان میں اب بیانیہ یہ ہے کہ سیف اخوان المسلمون سے منسلک ادارہ ہے۔ تاہم کیا سچ ہے کہ بشیر کے زمانے کے کچھ نیٹ ورکس اسلام پسند نیٹ ورکس ہیں جو اب بھی SAF کے اثر و رسوخ کے دائرے میں ہیں، اگر آپ چاہیں جب وہ ان کی حمایت کریں؟ لیکن یہ کہنا کہ برہان اخوان المسلمون ہے یا یہ کہ صاف اخوان المسلمون کا ادارہ ہے حقیقتاً غلط ہے۔ لیکن یہ بیانیہ ہے، یہ کہنے کا یہ قدر پر مبنی عنصر ہے کہ ہم یہاں ہیں کیونکہ ہم اسلام پسندوں سے لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے یہ ایک بہانہ ہے، لیکن یہ اب بھی ہے، خاص طور پر جب دیکھا جائے کہ متحدہ عرب امارات اخوان المسلمون کے بارے میں کس قدر جنون میں مبتلا ہیں۔ یہ تصور، میرا مطلب ہے یہ ایک ایسی وہم ہے جسے اب عقلی طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔
اور یہ بالکل مذاق خیز حد تک پہنچ چکا ہے کیونکہ یہ اماراتیوں کے کسی بھی بیان کو مکمل طور پر مذاق بنا دیتا ہے۔ یہ اب بھی ایک ایسا پہلو ہے جسے ہمیں مکمل طور پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں کہوں گا کہ ان کے لیے سوڈان میں سب سے اہم چیز واقعی جغرافیائی حکمت عملی، جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک نوعیت کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سوڈان اس علاقائی نظام میں ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، ایک اسٹریٹیجک، دوبارہ کہوں گا، ایک اسٹریٹیجک چوک پوائنٹ ہے جو ہارن آف افریقہ میں داخلے کے لیے ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسے بحیرہ احمر تک رسائی حاصل ہے۔ پورٹ آف سوڈان یعنی سوڈان کی بندرگاہ ایک بہت اہم بندرگاہ ہے، اور اماراتیوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بندرگاہ بنانے کے لیے MOU بھی کیا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں سب ان کی پالیسی کا حصہ بن گیا اس عبوری دور میں، انقلاب کے بعد بھی۔ انقلاب اور اس وقت کے درمیان جب صاف اور RSF نے اپنی طاقت کو مستحکم کیا، اماراتی چاہتے تھے کہ انہیں ان لاجسٹک راہداریوں تک رسائی ملے جو سوڈان کو لیبیا سے ملاتی ہیں۔ دوبارہ یاد رکھنا چاہیے کہ اماراتیوں کے لیے عرب اسپرنگ اور ان کی جوابی انقلاب کی شروعات لیبیا سے ہوتی ہے، اور لیبیا وہ پہلا قدم ہے جو وہ افریقہ تک رسائی کے لیے بناتے ہیں۔ اسی لیے یہ راہداری بہت اہم ہے، یہ سیدھا سوڈان تک جاتی ہے اور یہ جڑتی ہے، سوڈان چارٹ سے جڑتا ہے جہاں اماراتیوں کی کافی دلچسپی ہے، اور یہ سب سہارا افریقہ یوگانڈا تک بھی پہنچتی ہے۔ دوبارہ اماراتیوں کی یہاں بھی بہت دلچسپی ہے، یہ ایتھوپیا سے بھی جڑتا ہے جہاں پھر اماراتیوں کی بہت دلچسپی ہے اور وہ اب بھی حکومت کو سپلائی بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ صومالیہ سے بھی ایک اور قدم ہے جہاں اب صومالیہ اور سوڈان کے درمیان ایک لاجسٹک نیٹ ورک بھی بن سکتا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں تیل بہت اہم ہے، چینیوں کی ایک بڑی پائپ لائن ہے جو جنوبی سوڈان سے شروع ہو کر بحر احمر کے ساحل تک جاتی ہے، اور دارفور کے علاقے میں تیل کی دولت کا زیادہ تر حصہ چینیوں کے کنٹرول میں ہے۔ تو اماراتی چاہتے ہیں کہ وہ سوڈان میں ایک بڑے گیٹ کیپر کی طرح نظر آئیں، یعنی اگر چینیوں کو یہاں کاروبار کرنا ہے تو انہیں ہم سے بات کرنی ہوگی، جو بھی جنوبی سوڈان یا دارفور جانا چاہتا ہے اسے ہم سے بات کرنی ہوگی کیونکہ ہم RSF کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور یہی اس کا جیو پولیٹیکل پہلو ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹریٹیجک جائیداد اور وسائل تک رسائی ہے، جہاں جو بھی اس تک رسائی چاہتا ہے اسے ہم سے بات کرنی ہوگی، اور وہ اس چیز کا ایک طرح سے سودا کر رہے ہیں۔ اور اس سب کا اصل مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا RSF کے خلاف ہے، اس کے باوجود میرے خیال میں UAE کے علاوہ کوئی بھی RSF کی حمایت میں بات نہیں کرتا، کوئی بھی اس کی جرات نہیں کرے گا۔ کچھ اماراتی اثرات ضرور ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو امارات نے پیسے دیے ہوں یا آپ خود اماراتی ہوں تو شاید آپ ایسا کریں گے، لیکن حقیقت میں کوئی ایسا نہیں کرتا۔ اس کے باوجود زیادہ تر لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ آپ کو امارات سے بات کرنی ہوگی، چاہے آپ ان کے اقدامات سے بنیادی طور پر بالکل بھی متفق نہ ہوں، پھر بھی آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ اب وہ ناگزیر بن چکے ہیں۔ انہوں نے خود کو اس دنیا کے اس انتہائی اسٹریٹیجک اور اہم علاقے میں ناگزیر بنا لیا ہے، اور یہ بھی ان کے مفاد کا حصہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لیبیا، سوڈان، صومالیہ یا یمن میں کچھ کروانا ہے تو آپ کو +971 ان کا کنٹری کوڈ پر کال کرنا ہوگی، اور یہ سچ ہے، وہ سب سے بڑے ہیں، وہ واحد کھلاڑی نہیں ہے لیکن وہ سب سے اہم کھلاڑی ہے۔ آپ نے اپنے جواب میں اس نظریاتی پہلو سے بات شروع کی تھی، اور کبھی کبھی ہم اس بارے میں کافی بات نہیں کرتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات پورے خطے میں صرف سوڈان ہی نہیں بلکہ ہر جگہ کسی بھی قسم کی سول حکمرانی یا سول حکومت کو ناکام بنانے کا ذمہ دار ہے۔ وہاں ہو کیا رہا ہے؟ کیا واقعی ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر حقیقی سول حکمرانی آئی تو اس میں لازمی طور پر ایک اسلامی پہلو شامل ہوگا؟ کیا یہی ان کی سوچ ہے؟ ہاں، تو اسلام پسندوں کا خوف یا بوگی مین دراصل ایک جامع اصطلاح ہے جس سے مراد سوشل سوسائٹی ہے۔ انہیں اسلام پسندوں سے نہیں بلکہ سول سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس خطے میں سول سوسائٹی اکثر زیادہ تر مسلمان ہوتی ہے اور بعض اوقات اسلام پسند بھی ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو، اور اس حوالے سے اماراتی عرب عوام سے ڈرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خوف تھا کہ 2018-2019 میں جب انقلاب آیا، اگر لوگوں کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا تو وہ شاید ایسی جماعتوں کو ووٹ دے دیں جو اسلامی نظریات کی حامل ہوں، اور پھر انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ جماعتیں عوام کی بات سنتی ہیں، کسی شخصیت یا مرکز کے گرد نہیں گھومتی۔ اماراتیوں کو یہ پسند ہے کہ ان کے پاس ایک ہی رابطہ ہو جسے وہ کسی مسئلے کے حل کے لیے فون کر سکیں، جیسے دنیا کے ہفتر وغیرہ۔
وہ लिबिया में कुछ चाहते हैं, आप उस आदमी को फोन करें और वो ऐसा कर सकता है। मजबूत आदमी। आपको मजबूत आदमी चाहिए, और आमतौर पर यूनिफॉर्म में एक मजबूत आदमी जो सोचता है कि दर्जा बंदी किसी ऐसे शख्स से बेहतर है जो आप जानते हैं एक सिविलियन किस्म का मजबूत आदमी है, लिहाजा वो वर्दी में लोगों की तलाश कर रहे हैं जो इस मजबूत किरदार को निभा सकता है। मेरा मतलब है, आपने दोबारा जिक्र किया कि यूएई को आरएसएफ के साथ अपने ताल्लुकात की वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ा है। मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पर और यहाँ तक के मरकजी धारे के मीडिया पर भी अब बहुत वाज़े तौर पर एक ताल्लुक कायम हो चुका है यूएई और आरएसएफ के दरमियान, और आरएसएफ की बर्बरियत यकीनन इस सकाफती ताकत को कमजोर कर रही है जो दुबई और अबू धाबी ने पिछली चंद दहाइयों में तैयार की है। आपको कितना लगता है कि वो इस बात को मद्देनजर रखते हैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अपनी इनकार की पॉलिसी को मजीद मजबूत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी महसूस होता है, मेरा शक है, कि हमदर्दी से उन्हें ज्यादा फायदा मिल सकता है बजाय इसके कि वो ये ताल्लुकात तोड़ दें। ये दिलचस्प है ना? लिहाजा मुत्तहिदा अरब इमारात का रुझान है। मैं यहाँ स्ट्रेटेजिक कल्चर पर एक किताब लिख रहा हूँ। अबू धाबी के स्ट्रेटेजिक कल्चर को समझना जरूरी है, और ये मोहम्मद बिन जायद का स्ट्रेटेजिक कल्चर है। वो एक बहुत ही लेन देन पर मबनी, बहुत ही मकियावली किस्म के इंसान हैं जो फौज से आए हैं और जिनमें पीछे हटने के बजाय अपनी बात पर डटे रहने का रुझान है। कभी कभी जब मैं आपको सुनता हूं तो मुझे लगता है कि आप उनसे किसी हद तक मुतासिर हैं। मैं मुतासिर हूँ? मेरा ख्याल है कि मैं वाकई बहुत मुतासिर हूँ। अगर आप ये देखें कि उन्होंने रिवायती तौर पर एक छोटी रियासत को किस तरह इससे कहीं ज्यादा बड़ी एक ऐसी जगह में बदल दिया जो इस वसी नेटवर्क का मरकज या हब है, जो कम अज कम मशरिक वस्ता और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में शराइत तय करता है। हाँ, ये वाकई मुतासिर कौन है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और अरब रियासत ने यह हासिल किया हो। जाहिर है माली दौलत अहम है, लेकिन दूसरों के पास भी माली दौलत है। मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपनी माली दौलत को ताकत में बदलने का तरीका ढूंढ लिया है। मेरा मतलब है यही तो हिकमत अमली का मकसद है। ये असर और रसूख पैदा करने के बारे में है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मक्कियावेली अंदाज की है। ये बहुत, आप जानते हैं, ये बहुत लेन देन पर मबनी है। इसमें बिल्कुल भी इक़दार की बुनियाद नहीं है। ये सब मफाद और सिर्फ मफाद के गिर्द घूमता है। तो आप जानते हैं मोहम्मद जायद जैसे लोग सूडान को सिर्फ इस नज़र से देखते हैं कि वो मेरे और अबू धाबी के लिए किस तरह मफाद हासिल कर सकते हैं, और इसलिए जो फैसला उन्हें करना होता है वो ये है कि आया आरएसएफ की हिमायत करने से जो मफाद वो हासिल कर रहे हैं, यानी 4 स्ट्रैटेजिक तौर पर अहम तिजारती रास्तों पर कंट्रोल और वसाइल तक रसाई, तो ये काबिल है। मुतहरिक सूडानी बाशिंदों की उनकी साख की लागत के साथ साथ मेरे ख्याल में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ख़ास तौर पर बरतानिया में बहुत सारे सूडानी हैं जो यहाँ रहते हैं, जो वहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में बहुत पुरजोश महसूस करते हैं। वो शायद एसएफ की हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन वो यकीनी तौर पर आरएसएफ की हिमायत नहीं कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जिसे आप कम नहीं समझ सकते। ये मेन स्ट्रीम मीडिया बयानिए को चलाता है, हालांकि मैं समझता हूं कि इस पर मजीद कुछ किया जाना चाहिए और मजीद कुछ करने की ज़रूरत है। और ये वो चीज़ है जिसे अब ये एक मसला है जिसे वो मजीद नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे पास अमेरिका इसके बारे में बात कर रहा है, यूरोपी इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक यूरोपीय ताकतों और अमेरिका में से किसी ने भी हकीकत में खुलकर यूएई पर उंगली नहीं उठाई। हालांकि सबूत मौजूद है, हालांकि वो कह रहे हैं कि हमें मालूम है ये कौन कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उन्हें बराह रास्त नहीं कहना चाहते। मेरे ख्याल में सिर्फ बरतानिया ही था जिसने 2024 में उन्हें बराह रास्त कहा था। मेरे ख्याल में पिछले साल इससे ही बड़ा हंगामा और तनाज़ा पैदा हुआ, और आप जानते हैं कुछ इस तरह लंदन और अबू धाबी के दरमियान काफी ज्यादा तनाज़ा और कशीदगी पैदा हुई। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि आखिरकार यूएई एक बहुत ताकतवर खिलाड़ी है। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो इस मुल्क में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी करता है। एक ऐसा मुल्क है जो हमारे लॉजिस्टिक्स हब्स पर कुछ कंट्रोल रखता है। मिसाल के तौर पर डीपी वर्ल्ड के जरिए जब वो यहाँ सरमायाकारी करते हैं तो वो वाकई एक बहुत ताकतवर खिलाड़ी हैं। और अब बरतानिया कई लिहाज से एक भिखारी रियासत बन चुका है। मेरा मतलब है हमें इस वक्त सरमायाकारी की जरूरत है। हम भिखारी हैं, भिखारी चुनाव नहीं कर सकते, और आप अपने मुल्क में मुमकिना बड़े सरमायाकार को नाराज नहीं करना चाहते। ये हकीकत पसंदी है अगर आप चाहे तो। यही हाल दूसरा यूरोपीय ममालिक का भी है। वाहिद मुल्क जो फर्क डाल सकता है वो डोनाल्ड ट्रंप है, यानी रियासत मुत्तहिदा, और वो खुद इस वक्त पीछे हटे हुए हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि यूएई उन्हें कोई मुआहिदा फराहम कर सकता है। ठीक है,
کیونکہ جو میں نے محسوس کیا ہے، میرا مطلب ہے کہ اب ایک جسے وہ غالباً کواد کہتے ہیں، ایک گفتگو ہو رہی ہے سوڈان کے بارے میں۔ میرا خیال ہے کہ یہ حال ہی میں اس لیے ناکام ہو گئی کیونکہ یو اے ای مصر کے سوڈان پر موقف سے خوش نہیں تھا، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوڈان کے لیے ایک ایلچی مقرر کیا ہے۔ تو کچھ حرکت ہے، کچھ سفارتی سرگرمی ہے، جبکہ بائیڈن انتظامیہ میں نے بالکل زیادہ حرکت نہیں دیکھی تھی۔ تو یہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا یہ واقعی کوئی بڑی بات ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے آخر کار کچھ نتائج نکلیں گے؟ یا میرا مطلب ہے کم از کم ٹرمپ انتظامیہ یہاں کچھ عملی قدم کیوں اٹھا رہی ہے؟ نہیں، ٹرمپ کے لیے تو سب کچھ ایک اور چیز کے بارے میں ہے۔ اب جانتے ہیں وہ اپنے لیے سرخیاں چاہتا ہے، مثبت سرخیاں۔ اس کی انتظامیہ امریکی حکومت کے رسمی ڈھانچے پر انحصار نہیں کرتی، نہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر اور نہ ہی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ پر۔ وہ اپنے ذاتی نیٹ ورکس، رابطوں اور بیچوانوں کے ذریعے اپنے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے بہرحال زیادہ تر علاقائی ریاستی جہاز خلیجی ممالک کو سونپے ہیں۔ میں سعودی، قطر اور سوڈان کے معاملے میں متحدہ عرب امارات کو، کیونکہ ہم اسے یہ کہتے ہوئے لابنگ کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم کر سکتے ہیں، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ اس معاملے کو ختم کریں، اور آپ ہی وہ ہوں گے جو اس کا کریڈٹ لیں گے۔ آپ کے پاس 12ویں یا 13ویں جنگ ہوگی جس کا آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اسے ختم کیا، جو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور ظاہر ہے کہ مظالم بہت اچھی طرح سے دستاویزی شکل میں موجود ہے اور کوئی بھی انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ نے اس بارے میں بہت کھل کر بات کی ہے، خاص طور پر اس ہفتے جب محمد بن سلمان واشنگٹن آئے تھے، جہاں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب رک جائے، اور سعودیوں نے ٹرمپ انتظامیہ پر کافی دباؤ ڈالا ہے کہ آپ کو یہ سب روکنا ہوگا اور آپ کو اماراتیوں کو بھی جواب دہ ٹھہرانا ہوگا۔ تو ٹرمپ پر کچھ کرنے کا دباؤ ہے، لیکن یو اے ای کہہ رہا ہے کہ ذرا انتظار کریں، ہمیں تھوڑی سی طاقت کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں پس پردہ کچھ بات چیت کرنی ہوگی، اور پھر جب سب کو ایک میز پر بٹھا لیں گے ہم یہ مسئلہ آپ کے لیے حل کر دیں گے۔ سعودی اماراتی تعلقات، کیونکہ نظریاتی طور پر وہ یہاں ایک ہی طرف ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سعودی، جیسا کہ آپ نے یو اے ای 14 اصول حکمرانی کے بارے میں اشارہ کیا، اس معاملے میں سعودی مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے۔ تو پھر سوڈان کے معاملے میں یہاں اختلاف کیوں ہے؟ سعودی بہت زیادہ خطرے سے بچنے والے ہیں بنسبت اماراتیوں کے۔ میرا خیال ہے کہ سعودی اپنی ریاستی حکمت عملی نے بھی بہت کم جدت پسند ہے، وہ اپنے کام کرنے کے طریقے میں بہت پرانے انداز کے ہیں۔ وہ ایک فوجی آمریت سے بہت خوش ہوتے جہاں آر ایس ایف اور ایس اے ایف مل کر کام کرتے، کیونکہ اس وقت یعنی 2019 سے 2023 تک یو اے ای اور سعودی اس معاملے پر کافی حد تک متفق تھے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے، اور یہ بالکل یمن کی طرح ہے، جو سعودی اماراتی تعلقات میں ایک اور اختلافی نقطہ ہے، جہاں یہ ایک مشترکہ منصوبے کے طور پر شروع ہوتا ہے، سعودی اور یو اے ای، اور پھر یو اے ای پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے مفاد میں اپنی الگ راہ اختیار کرتا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں فرق یہ ہے کہ سعودی واقعی کسی نہ کسی قسم کے استحکام چاہتے ہیں، آئیے اسے آمرانہ استحکام کہیں، لیکن وہ استحکام پر یقین رکھتے ہیں، جی ہاں، اور وہ صرف جنگ برائے جنگ نہیں چاہتے۔ اماراتی اس بات پر خوش ہیں کہ اگر آملیٹ بنانے کے لیے کچھ انڈے توڑنے پڑیں تو توڑ دیں، جو کہ سعودیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے سعودی بہت زیادہ خطرے سے بچنے والے ہیں، انہیں واقعی ترقی چاہیے، انہیں اپنے ملک میں ترقی کی ضرورت ہے، وہ ایک اور تنازع برداشت نہیں کر سکتے۔ سعودی اس وقت کسی بھی قسم کے تنازع سے بہت زیادہ گریزہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ کم از کم اس وقت کے لیے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی ایک سیکھنے کا عمل طے کیا ہے، خاص طور پر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ کہاں تھے جب انہوں نے خاشقجی کے قتل اور ذبح کا حکم دیا تھا اور پھر ملک کے اندر سخت کریک ڈاؤن کیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ مکمل طور پر رک گیا ہے، لیکن کم از کم خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی میں ایک سیکھنے کا عمل ضرور آیا ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یمن میں ہم نے سبق سیکھا، ہم جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، سفارت کاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے، ہم سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، حتیٰ کہ حوثیوں کے ساتھ بھی، تاکہ کسی عملی حل تک پہنچا جا سکے۔ تو اس لحاظ سے کم از کم 180 درجے کا یو ٹرن آیا ہے۔ اس قسم کی حقیقت پسندی کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ مختلف غیر ریاستی عناصر سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اماراتی اس طرح نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اماراتیوں نے کبھی پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا۔ میرا مطلب ہے چاہے وہ لیبیا ہو جہاں وہ دارالحکومت پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے، یا یمن ہو جہاں وہ سنا پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یا سوڈان ہو جہاں وہ خرطوم یا باقی سوڈان پر قبضہ نہیں کر سکیں گے، وہ اس پر بھی کافی خوش ہے۔
یہ چھوٹے چھوٹے علاقے جو وہ اپنے لیے تراشتے ہیں، جن پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتے اور جن کا وہ دفاع کر سکتے ہیں، وہ انہیں سودے بازی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ سعودی طریقہ نہیں ہے، یہ خلیجی طریقہ نہیں ہے۔ خلیجی چاہتے ہیں کہ ان ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت برقرار رہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر جب امارات جو کچھ کر رہے ہیں وہ سعودی موقف کی قیمت پر ہو۔ تو سوڈان میں یہ ایک متحد اور مستحکم سوڈان کی قیمت پر آتا ہے، اور یمن میں یہ سعودی مفادات کی قیمت پر آتا ہے، کیونکہ سعودی ہی وہ ہے جو اس تنازع میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شمال میں حوثیوں کے خلاف اماراتی کیوں اپنے لیے جنوب میں اپنا چھوٹا سا اثر و رسوخ کا دائرہ بنا رہے ہیں، بغیر اس کے کہ وہ واقعی سعودیوں کی حمایت کریں؟ اور اب سوڈان میں پچھلے چند ہفتوں کے دوران جو بات دلچسپ ہے وہ یہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی اثر و رسوخ اور بیانیہ کھل کر امارات کے خلاف تنقیدی ہو گیا ہے، جو پہلی بار براہ راست حملہ آور ہو رہا ہے اور اماراتیوں کو للکار رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یقیناً حکومت کی سرپرستی، حمایت یا اجازت سے ہو رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو، لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملے پر سعودی کہاں کھڑے ہیں، وہ بالکل ناراض ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امارات کو یقین ہے کہ انہوں نے سوڈان حد سے زیادہ کھیل کھیلا ہے؟ صرف وہ غصہ جو پوری دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ میرا مطلب ہے ممکن ہے کہ اس کا منفی اثر ہو، آپ جانتے ہیں، اندرونی سرمایہ کاری پر یا شاید سیاحت پر۔ کیا امارات، کیا وہ اس بات سے آگاہ ہے یا اس کا شعور رکھتے ہیں، یا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑی بات ہے؟ وہ اس سے زیادہ آگاہ ہے، اور ہم نے 2-3 ہفتے پہلے گرگاش کو دیکھا تھا۔ انہوں نے بیان دیا کہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں اور ایسا ہو چکا ہے۔ یہ تقریباً ایک نایاب اعتراف تھا امارات کی طرف سے کہ شاید ہم غلط تھے، جو پہلے کبھی سننے کو نہیں ملا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اپنی پالیسی بدل دی ہے۔ البتہ یہ ضرور لگتا ہے کہ تھوڑا سا اعتراف ہوا ہے، وہ اپنی ساکھ پر اثرات سے آگاہ ہیں۔ وہ شاید خوش ہوں، وہ شاید یورپ میں جس دباؤ اور مزاحمت کا سامنا کر رہے ہیں اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ یورپ کو اپنے برابر یا حتیٰ کہ کمتر سمجھتے ہیں۔ اگر یہی تنقید یا دباؤ امریکہ کی طرف سے آتا تو میرا خیال ہے کہ وہ ضرور اپنا رویہ بدل لیتے۔ میرے خیال میں یہ وہ چیز ہے جسے وہ برقرار نہیں رکھ سکتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ متحدہ عرب امارات میں سرمایہ کاری پر کوئی دباؤ ہے اور UAE میں سیاحت پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ ویسے بھی بہت غیر سیاسی ہے۔ ہاں جی، اور یہ وہی ہے جو وہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسرائیلی پوزیشن کے ساتھ بہت زیادہ مماثلتیں نظر آتی ہیں، اور اسرائیلیوں نے مسلسل دباؤ اور مزاحمت کو برقرار رکھنا سیکھ لیا ہے، اور اس حقیقت کے باوجود کہ ثبوت یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیلی مظالم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر بھی میرا مطلب ہے آخرکار اسرائیل اب بھی زیادہ تر لوگوں کی نظر میں ایک موتوب ریاست ہے، لیکن پھر بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہاں وہ شاید ایک موتوب ریاست ہو، لیکن ہم انہیں سپورٹ کرنے میں خوش ہیں۔ وہ اماراتی سوچ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اپنی طاقت کو زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ ان کے پاس کتنی طاقت ہے؟ میرا خیال ہے کہ اسرائیل ایک مختلف قسم کی کشتی میں ہے، کیونکہ وہ یہ سب 40 سال سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے نیٹ ورکس 40 سال میں بنائے ہیں۔ اماراتیوں نے یہ سب کچھ اصل میں ابھی 20 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن میرا خیال ہے وہ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو غیر معینہ مدت تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، ہم نے پچھلے شو میں اس پر مختصراً بات کی تھی، یعنی UAE اور اسرائیل کے درمیان تعلقات پر۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں نسل کشی کے دوران یہ تعلقات کیسے رہے ہیں۔ آپ اس تعلق کو، جیسا کہ یہ اس وقت ہے، کیسے دیکھتے ہیں، یا اس کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں؟ میں سچ کہوں تو اس تعلق میں کچھ باقی نہیں رہا۔ شروع میں ابراہم معاہدے، اماراتیوں نے ابراہم معاہدوں میں شامل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ امریکہ میں اپنے لیے ایک آؤٹ آف جیل کارڈ چاہتے تھے، اور وہ ابراہم معاہدوں کو اسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے ہیں۔ یہ نہ فلسطین اور نہ ہی اسرائیل کے بارے میں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اماراتی یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں اسرائیلی پسند ہیں۔ مغرب اور پرو اسرائیل نیٹ ورکس میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اس لحاظ سے اس نے نتائج دیے ہیں، نتائج دے رہا ہے۔ وہ کبھی بھی اس کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے یا اس پر سوال نہیں اٹھائیں گے، اگرچہ انہوں نے اس کو عوامی سطح پر استعمال کیا ہے۔ اگر مغربی کنارے کا الحاق باقاعدہ الحاق ہونا چاہیے، کیونکہ غیر رسمی الحاق ہو رہا ہے، باقاعدہ الحاق ایک سرخ لکیر ہوگی جسے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بات تھی، اور یہ اس وقت سامنے آئی جب، خیر میں نہیں جانتا کہ ہم ابھی جنگ کے اختتام پر ہیں یا نہیں، لیکن کم از کم اس سے پہلے، بالکل اس سے پہلے جب ہمیں غزہ میں سفارتی طور پر یہ پیش رفت حاصل ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات واضح طور پر سامنے رکھ دی ہے۔ ان پر اندرون ملک زبردست دباؤ ہے۔ میرا خیال ہے خاص طور پر شمالی امارات اور دبئی کے لوگ بہت کھیل کر، بہت واضح انداز میں یہ بات کر رہے ہیں۔
انہوں نے کبھی اس بات کو اپنی حکومت یا عربوں پر سوال اٹھانے کے لیے استعمال نہیں کیا، ظاہر ہے کیونکہ شہری گفتگو میں یہ اجازت نہیں ہے، لیکن وہ اسرائیلیوں کو کھل کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو ابو ظبی کو اس کا جواب دینا پڑا۔ انہیں عوامی دباؤ کو کم کرنے کے لیے تھوڑا سا راستہ دینا پڑا، اور اب وہ اس بات سے کافی خوش ہیں کہ اب غزہ پر عوامی توجہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے، لیکن یہ تعلق اب بھی جاری ہے۔ لیکن 7 اکتوبر کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اماراتیوں نے اسرائیل میں مزید پیسہ لگانا بند کر دیا ہے، تو سرمایہ کاری رک گئی ہے۔ اگرچہ کچھ سرمایہ کاریاں جو کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی ہیں اب بھی ملک میں موجود ہیں، انہوں نے مکمل طور پر یو ٹرن نہیں لیا اور نہ ہی وہ لیں گے، لیکن انہوں نے بنیادی طور پر تعلقات کو وہیں منجمد کر دیا جہاں وہ تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اصل میں بات کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں یہ سب واقعاتی باتیں ہیں، لیکن جب ہم ایئرپورٹ پر لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو فلسطین کی شرٹس پہنے ہوئے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈھانپ لیں، یا اگر کوئی کفیہ پہنے ہوئے ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ فلسطینی حمایت کی اتنی واضح علامت نہ دکھائیں۔ کم از کم حکام کی طرف سے ایک کھلا اینٹی فلسطین رجحان سامنے آ رہا ہے۔ تو ذرا وضاحت کریں، آپ جانتے ہیں کہ جب یہ منجمد ہو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں اینٹی فلسطین، یہ بات کافی واضح ہے بہت سے لیک ہونے والے امریکی سفارتی کیبل سے۔ MBZ ہمیشہ آپ جانتے ہیں فلسطینی مسئلے کے بارے میں تحقیر آمیز انداز میں بات کرتے رہے ہیں، وہ اس کے بڑے حامی نہیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر اماراتی عموماً فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اسرائیلیوں کے ساتھ نہیں۔ کچھ ایسے اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کے علاوہ جنہیں صہیونی بننے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، میرا مطلب ہے 2 یا 3 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو اسرائیل گئے اور اچانک اسرائیل کے پروموٹر بن گئے، لیکن اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں اس کے سوا اماراتی فنکار اسرائیل کے حامی نہیں ہیں۔ ٹھیک، وہ عموماً فلسطینیوں اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی ان کے اتحادیوں میں مسئلہ ہے، کیونکہ اماراتی اندرون ملک سیاسی تحریک سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے ملک میں پرو فلسطین بیج، کفیہ یا جھنڈا لے کر آتا ہے تو وہ ممکنہ طور پر ایک ایسے مقصد کے گرد حمایت اکٹھی کر رہا ہے جس پر حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا مقصد ہے جو ممکنہ طور پر حکومتی پالیسی کے خلاف جا سکتا ہے۔ جب عرب معاہدوں کی بات آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ فلسطینی کاز کے بارے میں ایک جنون ہے جو حکومت کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا، لیکن وہ اسے حکومت کے لیے ایک ممکنہ خطرہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک ضروری ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ شروع ہو اسے فوراً دبا دیا جائے۔ اور آخر متحدہ عرب امارات مغرب بھر میں سول سوسائٹی تنظیموں کے بارے میں اتنا فکر مند کیوں ہیں؟ آپ جانتے ہیں اب امریکہ میں بہت زور و شور سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مسلم بردرہڈ پر پابندی لگائی جائے، اور اسی طرح کی تنظیموں جیسے کہ اکنا اور کیئر پر بھی پابندی عائد کی جائے۔ آپ جانتے ہیں یہ بہت بنیادی، یعنی یہ وہ اسلامی تنظیمیں ہیں جو کمیونٹی کے اندر کام کرتی ہیں اور فلاحی کام انجام دیتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ حال ہی میں فرانس میں ایک سروے شائع ہوا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مسلم سول سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ مسلم بردرہڈ کے حامی تھا، اور یہ سروے UAE کی حمایت اور مالی معاونت سے کیا گیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں، اور برطانیہ میں بھی ظاہر ہے آپ کو برطانوی سیاسی اسٹیبلشمنٹ میں شدید لابنگ نظر آتی ہے یہاں کچھ تنظیموں کے خلاف جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے مسلم بردرہڈ سے بہت گہرے تعلقات ہیں، اور یقیناً یہ ان دارالحکومتوں میں سالم کے حق میں چھانٹنے کی کوشش کرنے کا دعویٰ ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ مغربی مسلمانوں کے بارے میں ایسا کیا ہے جو واقعی پریشان ہے؟ یہ صرف مغربی مسلمان ہی دیے۔ اگر آپ عام طور پر سول سوسائٹی سے خوف زدہ ہیں تو کوئی بھی سول سوسائٹی آپ کی حکومت کے لیے ممکنہ خطرہ ہے، کوئی بھی سول سوسائٹی جو سماجی اور سیاسی خلا میں جاتی ہے۔ اماراتی بہت خوش ہے، آپ جانتے ہیں کہ لوگوں سے کھیلوں یا تفریح اور سیاسی دائرے سے باہر کی چیزوں کے بارے میں بات کرنے اور بات کرنے سے وہ حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ آپ سماجی مسائل یا سیاسی مسائل کی بات کریں، چاہے آپ اس کے لیے اسلام کا استعمال کریں یا نہ کریں، ان کے لیے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ وہ جگہ ہے جس پر ریاست کو کنٹرول کرنا ہے، جس پر ابو ظبی کو کنٹرول کرنا ہے۔ مسجد ایک ایسا متحرک کرنے والا ذریعہ ہے جسے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، اور اسی لیے مسجد اماراتیوں کے لیے ہمیشہ سے کم از کم 2010-11 سے ایک بڑا خطرہ رہی ہے، کیونکہ عرب بہار وہیں سے شروع ہوئی تھی، احتجاج وہیں سے شروع ہوئے تھے، اس لیے اس پر سختی کرنا ضروری ہے۔ اخوان المسلمون ایک طرح سے ایک جامع اصطلاح بن گئی ہے جسے بنیادی طور پر
ہر ایک مسلمان سول سوسائٹی گروپ کی ساخت کو داغدار کرنے کے لیے، چاہے وہ چیریٹیز ہوں یا تعلیم کا شعبہ، یہ کہنے کے لیے کہ یہ لوگ اخوان المسلمون ہے یعنی دہشت گردی، یہ ایک وسیع برش ہے۔ میرا خیال ہے کہ 2014 میں وہ اس بیانیے کو اس ملک میں CVE یعنی سول کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کی بحث میں شامل کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہے، لیکن اب اس کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ زیادہ تر لوگ اب اس پر رد عمل نہیں دیتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیلی بھی مسلمان سول سوسائٹی کے خلاف اخوان المسلمون کا تاثر استعمال کر رہے ہیں۔ وہ مسلمان سول سوسائٹی کو بھی اتنا ہی بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، تو وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پر جب وہ کہتے ہیں کہ تم حماس ہو اور یہ شخص بھی حماس ہے، ہم سب حماس ہے، وہ سب حماس ہے۔ امارات بھی کچھ حد تک اسی طرح ہیں۔ اب تو یہ تقریباً مذاق بن گیا ہے کہ اچانک ہر کوئی مسلمان بھائی بن گیا ہے۔ میرا مطلب ہے 2023 میں یہ سکینڈل سامنے آیا تھا کہ مبینہ طور پر اماراتیوں نے ایک فرم کو شاید سوئٹزرلینڈ میں یا کہیں اور پیسے دیے کہ تاکہ صحافیوں، ماہرین تعلیم اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں کی ساکھ کو خراب کیا جا سکے اور انہیں مسلمان بھائی قرار دیا جا سکے۔ اور ان میں سے بہت سے تو مسلمان بھی نہیں تھے اور ان کی طرز زندگی بھی یقیناً مسلم برادرہڈ کے زیادہ سماجی طور پر قدامت پسند حصے کے مطابق نہیں تھی۔ تو اب یہ سب غیر متعلقہ ہو چکا ہے۔ مسلم برادرہڈ ایک تنظیم ہے جو مصر میں مسلم برادرہڈ کے طور پر موجود تھی، اور جب آپ ان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ میں یہ دعویٰ کروں گا کہ مصر میں مسلم برادرہڈ کو کمزور کر دیا گیا ہے، اب یہ تنظیم موجود نہیں آئی، اب یہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہی۔ ایسے لوگوں کے نیٹ ورکس ضرور موجود ہیں جو فکری طور پر مسلم برادرہڈ سے وابستہ ہو سکتے ہیں، وہ کہیں بھی موجود ہو سکتے ہیں، لیکن کیا اس سے وہ مسلم برادرہڈ کے رکن بن جاتے ہیں؟ اور یہ مسئلہ ہے بھی کیوں؟ اماراتیوں کے پاس جو بیانیہ ہے وہ مسلم برادرہڈ کے صرف ایک پہلو کو استعمال کرتے ہیں، جو کہ وہ حسن البنا اور مسلم برادرہڈ کے دعوتی پہلو کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں اور سیدھا اس تکفیری نقطہ نظر کی طرف چلے جاتے ہیں جس کی قطب نے وکالت کی تھی۔ تو وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ قطب ایک دہشت گرد تھا، تمام جہادیوں کی جڑیں قطب تک جاتی ہے، تو قطب وہ ایک مسلم برادر تھا۔ تو بنیادی طور پر مسلم برادرہڈ کو داعش اور القاعدہ سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ ایک خاصا علمی تقسیم ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو کافی مبہم ہے، اور اسے ماہرین، نظریہ دانوں اور اسلامی علماء نے رد بھی کر دیا ہے، اور وہ یہ سب اپنی ہی گونجتی ہوئی محفل میں بیان کر رہے ہیں۔ اسرائیلی نیٹ ورکس اسے خوشی سے اپنا لیتے ہیں کیونکہ یہ ان کے بیانیے کو بھی تقویت دیتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کو زیادہ پذیرائی نہیں ملتی۔ ہماری غیر لچکدار گفتگو میں ہم نے دوبارہ بہت مختصر طور پر اس بات پر بات کی کہ ابو ظبی کس طرح مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ صرف مذہب مخالف نہیں ہے، خاص طور پر صوفیت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے کمنٹس میں کہا کہ اس کا ثبوت کہاں ہے، اس کی شہادت کہاں ہے، اور میں ہی جانتا۔ اگر آپ کے پاس ہے، میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے آپ افراد پر تبصرہ نہ کرنا چاہیں، لیکن عبداللہ بن بیر ایک ایسا شخص ہے جس سے کم از کم میرا واسطہ پڑا ہے، جو چلاتے ہیں یا کم از کم ہیں۔ وہ اس خیال کے بہت بڑے علمبردار ہیں کہ ابو ظبی اور متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں رواداری اور امن کا گڑھ ہیں۔ کیا آپ اس بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ کس حد تک اس عمل میں مددگار ہیں کہ سب کچھ صاف ستھرا دکھایا جائے؟ میرا مطلب ہے آپ جانتے ہیں کہ UAE کی بیرون ملک مصالح، اب اگر آپ UAE کے فتویٰ کونسل کو دیکھیں اور وہاں موجود لوگوں کو دیکھیں تو وہ عموماً ایک خاموش اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ہاں، خاموش اس طرح کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکمران کو سیاست اور معاشرتی معاملات کرنے دیں، ہم صرف مذہبی امور اور الہیات کی بات کرتے ہیں جو ریاست سے الگ ہیں۔ یہ واضح تقسیم ہے۔ ولی الامر کا تصور میرا خیال ہے ہم نے پچھلی بار اس پر بات کی تھی۔ ہاں، یہ ایک طاقتور ہتھیار ہے کیونکہ آپ لوگوں سے بنیادی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست سے دور رہو کیونکہ آپ بہت اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، اور سیاست یا معاشرتی مسائل پر بات نہ بھی کرو، اور ہم آپ کو اس کے لیے مذہبی اور الہامی جواز بھی فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو سول سوسائٹی کو غیر متحرک کرنے اور اس کی دباؤ کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ویسے صرف مسلم سول سوسائٹی ہی نہیں بلکہ کسی بھی قسم کی سول سوسائٹی۔ اور یہ ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے، اور آپ جانتے ہیں میرا نہیں خیال کہ صوفی ازم بذات خود ظاہر ہے وہ اس طرح استعمال ہونا چاہتے ہیں، لیکن صوفی اعظم کو اماراتیوں نے اس بیانیے کو بنانے کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ اس دباؤ کا مقابلہ کر سکیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر مجھے نہیں معلوم کہ ہم نے پچھلی بار اس پر بات کی تھی یا نہیں، لیکن جو چیز اور بھی زیادہ مسئلہ ہے وہ مدخلی مکتبہ فکر ہے۔
تو مدخلی آپ جانتے ہیں سامنے آتے ہیں، اور یہ دراصل کوئی مکتبہ فکر بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت چھوٹا سا گروہ ہے جو اصل میں سعودی عرب سے آیا ہے، اور یہ بہت ہی انتہا پسند خاموش صوفی ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بس اندھا دھند زمین کے حاکم کی پیروی کرنی ہے، چاہے وہ سعودی عرب کا نظام ہو یا UAE کا، یا لیبیا میں خلیفہ ہفتر ہو یا کوئی اور اس اندھی تقلید کے ذریعے اب بنیادی طور پر مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ تیار کر رہے ہیں جو اپنے لیڈر کی اندھا دھند پیروی کرتے ہیں، چاہے وہ لیڈر ظلم و ستم کر رہا ہو اور کسی بھی اسلامی قدر کے خلاف جا رہا ہو، اور اس لحاظ سے وہ بنیاد پرست ہے۔ اور یہ خاص طور پر لیبیا میں انقلاب کے بعد کے ماحول میں مشرقی لیبیا میں سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے کچھ اگر آپ چاہیں تو خلیفہ ہفتر کے محافظ دستے بن گئے ہیں، اور انہوں نے بنیادی طور پہ یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اسلام پسند ہو، تم مسلمان ہو، تم اپنے ارد گرد کے سیاسی یا سیاسی مظالم کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کی تحریک چاہتے ہو، ہم تمہیں اس کے لیے ایک زبردست بیانیہ فراہم کریں گے، اور یہ تمہارا بیانیہ ہے، تم مسلمان کے طور پر متحرک ہو سکتے ہو، لیکن تم یہ سب شائستگی سے اس سرزمین کے مالک کی پیروی کرتے ہوئے کر رہے ہو جو تمہارے معاملے میں خلیفہ ہفتر ہیں۔ تو یہ ایک ایسا آلہ بن گیا ہے جس سے جبر کو جائز اور ممکن بنایا جا رہا ہے، اور اس طرح کے سیاسی و عسکری طاقتور افراد کو تقویت مل رہی ہے۔ آپ کے لیے ایک آخری سوال، آندریاس کریڈ، میرا مطلب ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اماراتیوں اور ان کے ان اقدامات کے خلاف بہت کھل کر بات کرتے ہیں؟ یہ جگہ تو کھو چکی ہے۔ آخری بار جب ہم نے بات کی تھی تو آپ نے علیحدگی پسندوں کے محور اور اس نیٹ ورک کے بارے میں بات کی تھی جو انہوں نے دنیا بھر میں بنایا ہے۔ میرا مطلب ہے کیا آپ کو اماراتیوں کی طرف سے کوئی رد عمل ملا ہے؟ یعنی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر دباؤ ہے اس معاملے کو اٹھانے کی وجہ سے؟ ظاہر ہے میں ان سب باتوں پر چیلنج کیے جانے پر بالکل خوش ہوں، خاص طور پر سوشل میڈیا وغیرہ پر۔ آپ کو تبصرے ملتے ہیں، آپ جانتے ہیں لوگ زیادہ تر یہ وہی پرو رجیم باٹس اور ٹرولز ہوتے ہیں جن کے پاس حقیقت میں اس سب کا جواب دینے کے لیے کوئی تجزیاتی مواد نہیں ہوتا۔ جو بات دلچسپ ہے، یہ اماراتیوں کی ساکھ خراب کرنے کی بات نہیں ہے، میرا مطلب ہے جیسا کہ میں نے کہا، میں اس بات کی کافی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سب کیسے کیا۔ یہ ایک کیس سٹڈی کے طور پر کافی دلچسپ ہے، اور ایک اسکالر کے طور پر جو بین الاقوامی تعلقات، ریاستی حکمت عملی اور اسٹریٹجی کو دیکھتا ہے، یہ ایک نہایت طاقتور اور دلچسپ کیس سٹڈی ہے۔ سوال یہ ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اماراتی یہ سب کیوں کر رہے ہیں، اور یہ ان کے قومی مفاد میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہر حکومت کو اپنے قومی مفاد کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن جو بات میں نہیں سمجھتا وہ یہ ہے کہ اماراتی یہ سب اس وقت بھی کر رہے ہیں جب انہیں مزاحمت کا سامنا ہے، یعنی ان کے پاس وہ لچک یا عملی سوچ نہیں ہے کہ جب انہیں محسوس ہو کہ وہ غلط جا رہے ہیں تو اپنے راستے کو بدل لیں اور یہ تسلیم کریں کہ وہ غلطی پر تھے۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کچھ ممالک نے بھی اپنے دور میں اس طرح کی بصیرت حاصل کی ہے۔ عرب بہار کے دوران وہ مختلف غیر ریاستی عناصر کی حمایت کر رہے تھے، انہیں احساس ہوا کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا، انہوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے یہاں تک کہ اپنی حکومت بھی بدل لی، اور آپ جانتے ہیں ایک نیا امیر آیا، صاف صفا سبق سیکھ کر اپنی پوزیشن بدل لی اور آگے بڑھ گئے۔ جیسا کہ میں نے کہا، سعودیوں نے بھی یمن میں اپنا سبق سیکھا، یہ جان کر کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ MBS نے میرے خیال میں خاشقجی کے قتل اور اس کے بعد کے نتائج سے کچھ سبق سیکھے اور ایک بار پھر اپنی سمت میں تبدیلی کی۔ اماراتیوں کے ساتھ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، انہوں نے کبھی اپنی سمت نہیں بدلی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور جو بات میں نہیں سمجھتا وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس نے دنیا میں بے پناہ طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کر لیا ہے، تو وہ اس طاقت کو کسی اچھے مقصد کے لیے کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ وہ لیبیا، یمن، سوڈان اور صومالیہ میں اپنے ناگزیر کردار کو دراصل سب کے لیے تعمیری حل نکالنے کے لیے کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ سب سے اہم بات مقامی لوگوں کے لیے ظاہر ہے، لیکن ساتھ ہی بین الاقوامی برادری کی حمایت بھی حاصل کرے، اور جب آپ پر تنقید کی جائے تو ہمیشہ اس کا رد عمل نہ دیں۔ اور ظاہر ہے حملے، خاص طور پر جب لوگوں پر حملہ ہو، تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھائی چارہ ہو صرف اس لیے کہ آپ کو مالی معاوضت مل رہی ہے ہم پر تنقید کرنے پر، اس کے بجائے کہ مکالمے میں سنجیدگی اور پختگی دکھائی جائے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور اماراتی اپنی قیادت پر کچھ پہلوؤں میں فخر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا حاصل کیا ہے اور کس طرح وہ طاقت اور اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ وہ کہاں غلطی پر ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر محققین ڈرتے ہیں کیونکہ امارات اس معاملے میں انتہائی جابرانہ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ پر، آپ کے ادارے پر اور یہاں تک کہ عوامی سطح پر بھی ہر طرح کا دباؤ ڈالنے کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔
जहां आप जानते हैं, मेरा ख्याल है कि जब आप इस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे लिए इसमें क्या है। मैं पिछले, आप जानते हैं, 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से यूएई का मुशाहिदा कर रहा हूं और आप जानते हैं ये एक निहायत दिलचस्प केस स्टडी है और मैं इस पर नज़र रखना जारी रखूंगा। लेकिन बदकिस्मती से इस मौजू पर तहकीक करने वाले बहुत से लोग अब इससे दूर हो गए हैं क्योंकि वो कुछ गलत कहने से डरते हैं। तो वो यूएई के इन मुबहम पहलुओं को देख रहे हैं जो वो कर रहे हैं, बगैर इसके कि उनकी फिक्री और फलसफियाना सोच को समझे, और ये भी नहीं देख रहे कि वो ये सब कैसे करते हैं। और मेरा ख्याल है कि यही वो पहलू है जिससे ज़्यादातर लोग कतराते हैं, क्योंकि रस्मी दायरे में, जैसा कि मैंने कहा, यूएई अपनी रस्मी तंजीमों को ज़्यादातर अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन वो गैर रस्मी नेटवर्क्स जो पसपर्दा हैं, अब वो भी सामने आ रहे हैं और उनका मुतालिया भी ज़रूरी है। ये हो गया ग्रीस ग्रैग, बहुत शुक्रिया। वक्त देने के लिए शुक्रिया। मधु, शुक्रिया।